मोहतरम शुरका, हम अपने आज के दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे लिए खुशी का एजाज़ का एक मकाम है कि हमारे दरमियान डॉक्टर इनामुर रहमान साहब हमारे मुल्क के मारूफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब गुज़िश्ता 50-60 साल से इसी फील्ड में तदरीस से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ इंतज़ामी ज़िम्मेदारियों से वाबस्ता रहे हैं। डॉक्टर साहब को ये एजाज़ हासिल है कि हमारे आजकल के पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत सारे साइंसदान उनके शागिर्द हैं और डॉक्टर साहब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। डॉक्टर साहब अपने फील्ड के अलावा अखलाकी और बच्चों की तरबियत का भी अहतमाम करते हैं। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी और दीगर जामियात के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक होते हैं। दावा अकेडमी, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 20-25 साल से उधर के प्रोग्रामों में भी बतौर रिसोर्स पर्सन शरीक होते हैं। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि डॉक्टर साहब ने हमारे इस प्रोग्राम की सरपरस्ती भी फरमाई और इस सेशन के लिए और कल भी एक सेशन होगा, डॉक्टर साहब ने हमें वक्त इनायत किया है। डॉक्टर साहब का आज का मौजू मकसद हयात है और मैं बिला ताखीर दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर इनामुर रहमान साहब से कि वो आपसे मुखातिब हों। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान मालिक साहब, बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। 25 साल से आपके साथ मैं काम कर रहा हूँ और ये मुझे बड़ी खुशी होती है डिफरेंट लोगों से बात करके, डिफरेंट तबकों से बात करके। आज हम जो बात करेंगे ये मकसद हयात के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। हम हालात देख रहे हैं दुनिया के इस वक्त कि जिनके पास पावर है उनके पास एहसास नहीं है और उनके पास कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो लोग परेशान हैं आजकल कि हम क्या करें इन हालात में। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि देखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें उसी तरह आजमाएगा जिस ज़माने में हमें पैदा किया है। एक हदीस के अल्फाज मैं देख रहा था कि अल्लाह ताला कहता है ज़माने को बुरा ना कहो। अल्लाह कहते हैं मैं ज़माना हूँ और आपको इसी ज़माने के मुताबिक आजमाया जाएगा। इसलिए हमें फिक्र नहीं करना चाहिए। जितनी बुरा ज़माना होगा और हमारे अमाल अगर ठीक हुए तो फिर उतना ही हमारे रुतबे बेहतर होंगे। इसलिए हमें इत्मीनान से काम करना चाहिए। अब देखें, इस वक्त मेरी उम्र 85, यहाँ तो 82 लिखा है लेकिन 85 प्लस हो गई है। मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, मैं डेड बॉडीज देखी, खून खराबा देखा। हम उन जलसों में शरीक होते थे जब बच्चे थे जिनमें पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज सुने जाते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के हालात देखे, किस तरह हम तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये हालात ऐसे नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि तब्दीली आएगी। आज हम जो बातें करेंगे थोड़ी सी कि हमारी हकीकत क्या है, मकसद हयात क्या है और हमें अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, इस पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे आज। इसमें देखें कि बहुत मशहूर सेइंग है आइंस्टाइन की। देखिए, दो दो नॉलेज है। अगर जिस कौम के पास दोनों नॉलेज इकट्ठे होते हैं वो कौम आगे बढ़ती चली जाती है। एक तो एक्वायर्ड नॉलेज है जो हम अपनी सेंसेस से हासिल करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजी। और एक एथिकल नॉलेज है जो रिवील्ड नॉलेज जिसे हम कहते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। अब ये बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है आइंस्टाइन की। उसने कहा कि हमें साइंटिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से आसानियां पैदा हुई हैं। आप कंप्यूटर्स को देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, तो कितनी आसानियां पैदा हो गई इसकी वजह से। लेकिन नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी में आप देखिए कि फिर उसने कहा कि हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो हमें बताते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करने की बातें हैं क्या ना करने की बातें हैं। इसलिए वी मस्ट रिस्पेक्ट द प्रॉफिट्स मच मोर देन द साइंटिस्ट। साइंस तो न्यूट्रल है। अगर अच्छे लोगों के हाथ में साइंस आ जाएगी तो साइंस अच्छे काम करेगी। अगर साइंस बुरे लोगों के हाथ में आ जाएगी तो वही साइंस डिस्ट्रक्शन का बाइस बन जाएगी। हिरोशिमा को आप देख रहे हैं, नागासाकी को देख रहे हैं। इसलिए दोनों चीज़ें जिस कौम के पास हैं, जिस लोगों के पास हैं, वो फिर आगे चलते चले जाते हैं। इनमें से एक ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो कौम तनज़्ज़ुल की तरफ रवाना हो जाती है। अब इसमें देखें, बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है वोल्टेयर की कि जो है ना कि दीन जो है वो हमें जो सीक्रेट क्राइम से दूर रखता है। वरना अगर हमें कोई खौफ ना हो, खौफ खुदा ना हो, हम किसी मज़हब को फॉलो नहीं कर रहे, फिर हम जो मर्जी करते चले जाएंगे जो हमें अच्छा लगेगा। तो जो लॉज हैं वो तो आपको जो ओपन क्राइम से रोकते हैं, लेकिन जो रिलीजन है वो आपको सीक्रेट क्राइम से रोकता है। अगर रिलीजन ना हो, हमें बिलीफ सिस्टम ना हो हमारा, तो फिर हम
پھر ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگے ہم کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ایک اور بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کی کریشن تو لامحدود ہے، جن لوگوں کا نالج لمیٹڈ ہے، یہ ہائزنبرگ آپ کو پتہ ہے بہت ہی مشہور ترین سائنٹسٹ ہیں جرمن کے، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا نالج ہمیں اللہ سے دور لے جاتا ہے اور بہت زیادہ نالج ہمیں اللہ کے نزدیک لے آتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے ان کی کہ جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ کی کریشن کو دیکھتے ہیں، اتنا ہی ہمیں یقین آتا چلا جاتا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے عظیم ترین سائنٹسٹ ہیں۔ آج جو ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہماری حقیقت اور مقصد حیات کہ اللہ نے ہمیں بنایا کس لیے تھا، کس چیز سے بنایا تھا، کتنا خوبصورت بنایا تھا، اور ہم بن کیا گئے ہیں اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے۔ اب دیکھیں یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈفرینٹ مذاہب ہیں، دیوبند سے مذاہب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں اور ہم سب پیغمبروں کو یقین رکھتے ہیں سب پہ، لیکن ہم اس سے منحرف ہو گئے، اپنے نفس کے غلام بن گئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا، اسے پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، معاشرے کو دیکھ رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پازیٹیو یا نیگیٹو چینجز آتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسی دنیا میں بکھرا وہ انسان بن جاتا ہے۔ اس میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے اس لیکچر کو۔ پہلا پارٹ ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت ہمیں بنایا، کتنے پیار محبت سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ دوسرا پارٹ جو ہے کہ ہم اپنے اعمال کردار کی وجہ سے بن کیا گئے ہیں، اور آخری پارٹ جو ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون مل جائے اور جب جانے کا وقت آئے پھر بھی امید ہو بہتری کی۔ دیکھیں یہ بہت خوبصورت آیت ہے قرآن شریف کی، اس کی ملٹیپل جگہ ہے اس کی ڈفرینٹ لفظوں میں، سورہ طٰہٰ کی، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں دوبارہ واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ لیکن جب آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں، جب قبر پہ سلیبس رکھ دیتے ہیں تو جو بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ 3 دفعہ اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھا کے قبر پہ ڈالتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے ہمیں بنایا، آپ قبر پہ ڈال دیتے ہیں مٹی کو، پھر مٹی اٹھاتے ہیں ہاتھ میں اور پھر ڈالتے ہیں کہ ہم اسی میں واپس چلے جائیں گے، اور پھر 3rd ٹائم اٹھاتے ہیں، پھر ہم اس سے نکالے جائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ تھوڑا سا وقت جو ملا تھا ہمیں، ہم نے زندگی اس طرح گزاری جیسی بتائی گئی تھی، یہاں ہم اپنے نفس کے غلام بن گئے، اپنی مرضی کرتے رہے۔ اور یہ بڑے خوبصورت شعر ہیں کہ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، عمر بھر کی وفاؤں کا صلہ دینے لگے۔ پھر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ چند ہی ہیں جو آنسو بہاتے ہیں چند دن، بعض تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں چلو چلا گیا، پراپرٹی ہمیں مل گئی، یا دبا کے قبر میں سب چل دیے دعانا سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ تو ہمیں چلے تو جانا ہے، لیکن اب زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے یا اجر کی جگہ نہیں ہے جسے اجر کی جگہ سمجھتے ہیں ہم۔ ہمیں ملے گا تو وہاں جو ملنا ہے، یہاں تو ہمیں اس طرح چلنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے نا انسان کو مٹی سے بنایا، یہ سائنٹیفک ٹیبل ہے کہ واٹ وی آر میڈ آف۔ اب زمین کے اندر آپ دیکھتے ہیں پیریوڈک ٹیبل میں 92 ایلیمنٹس ہیں، اس کے علاوہ بہت سے انسٹیبل ایلیمنٹس اور ہیں، لیکن زمین کے اندر صرف 92 ایلیمنٹس ہیں، جس میں یورینیم اور تھوریم بھی ہے۔ اپنی سانس کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں آپ، اگر سمندروں کو زمین کے ساتھ ملا کے آٹے کی طرح گوندھ لیا جائے اور اب آپ اپنے وزن کے برابر ایک ڈھیری لگا دیں ایوریج کمپوزیشن، تو آپ کی کمپوزیشن ایگزیکٹلی وہی ہے جو زمین اور سمندروں کی ہے۔ آپ میں وہی 92 ایلیمنٹس موجود ہیں جو زمین سمندروں کے اندر ہیں، اور ایگزیکٹلی اسی ریشو سے موجود ہیں۔ ہم سب کیا ہیں، ایک چھوٹی سی چلتی پھرتی زمین ہے، زمین کے اوپر، زمین سے نکلے زمین میں چلے گئے، اور یہ تھوڑا سا ٹائم جو یہاں گزارا ہے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے اسی کے متعلق کہ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے عناصر کا پریشان ہونا۔ ذرا سا یہ ڈسٹرب ہو جائے نا یہ ایلیمنٹس آپ کے جسم میں، تو آپ ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ ان کو ایک خاص ترتیب سے لگا دیں تو آپ کی زندگی بن جاتی ہے۔ اب زندگی کو دیکھیں، اس مٹی سے اللہ نے ہمیں کیا بنایا۔ آپ کے جسم میں 100 ٹریلین سیلز ہیں، ملین بلین ٹریلین، اور ایک سیل کا اسٹرکچر دیکھیں مائکروسکوپ سے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آپ بنا نہیں سکتا کوئی اس کو۔ اور یہ ہر سیل کو جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو وولٹیج مل رہی ہے 110 ملی وولٹس پر 0.3 ملی سیکنڈ، یعنی کہ آپ کو 10 ٹریلین وولٹس مل رہا ہے اس وقت۔ اور جب آپ مر جائیں گے تو یہ وولٹیج تو ختم ہو جائے گی، کیمیکل ریئیکشن ختم ہو جائیں گے، کھانا پینا ختم ہو جائے گا، پھر یہ الیکٹران پروٹون گھوم رہے ہوں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے پھر۔ اور ان سیل سے اللہ نے ہمیں کیا کیا بنایا، آپ دیکھیں ایک دو ہم آرگن دیکھ لیتے ہیں، اپنے دماغ کو دیکھیے آپ،
1 किलोग्राम का दिमाग है ये, सुपर कंप्यूटर। और आपकी पर्सनैलिटी डिटरमिन होती है आपके दिमाग से। दिमाग में मामूली चेंज आ जाए तो पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर। देखिए हमारा आगाज है ना सिंगल सेल से हुआ, सिंगल फर्टिलाइज सेल, और वो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। कोई सेल हमारे उंगलियों के सेल बन गए, कोई दिमाग के सेल बन गए, कोई किडनीज के सेल बन गए। हर सेल मुख्तलिफ है। अल्लाह की क्रिएशन को देखें, किस तरह मट्टी से एक सेल को बनाया और डिवाइड हो के डिफरेंट हिस्सों में बढ़ गए और फिर हमारा जिस्म बन गया। अब अपना डिफरेंट ऑर्गन्स को आप देखें, दिल को देखें आप, ये दिल पंप कर रहा है खून को, और 1 मिनट में 70 दफा पंप करता है, 1 लाख मील हर दफा आपके जिस्म में। आपके दिल से जो हाथ की उंगलियों तक खून की नालियां जा रही हैं वो, और पाँव की उंगलियों तक जा रही है, 1 लाख मील है। 1 मिनट में 70 दफा पंप कर रहा है ये, इतनी बारीक नालियों में से। और हर ऑर्गन को देख के इंसान सोचता है कि अल्लाह ने ये मट्टी से कितनी खूबसूरत चीजें बनाई। लंग्स को देख लीजिए अपने, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, कि ये बिल्कुल जैसे इन्वर्टेड ट्री होता है, और इसके आखिर में जैसे अंगूरों की तरह गुच्छे होते हैं। 300 to 400 मिलियन ये अंगूर हैं, छोटे छोटे से, 0.2 मिलीमीटर डायमीटर है इनका। और ये केमिकल प्लांट्स हैं सारे। ये ऑक्सीजन आपके खून में दे रहे हैं और इम्प्योरिटीज वापस ले रहे हैं। जब सांस लेते हैं तो खून में ऑक्सीजन चली जाती है, जब सांस बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो सब इम्प्योरिटीज बाहर चली जाती हैं। ये लंग्स काम करना बंद कर दें तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसमें देखें, ये बहुत ही मशहूर तरीन साइंटिस्ट हैं जो नोबेल लॉरिएट हैं। इनकी बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है। इनका क्या है कि हम खुद बन गए हैं, कुरान शरीफ में जो है ना कि हम खुद बन गए हैं, क्या हमारा कोई बनाने वाला है। इन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी जो है कि हम मट्टी से हम यहाँ तक पहुंच गए, इसका चांस है 1 चांस इन 10⁻150। एक के साथ 950 जीरो लगा दो, कैसे हमें कोई बनाने वाला है। और ये एक्सीडेंट से हम नहीं बने, लेकिन हमारा एक मालिक है, अल्लाह है जिसने हमको बनाया है। अपराशी में देखें यही बात है, इंसान को जैसे माँ बच्चे को समझाती है, क्या तुम्हारा बनाना आसान था, क्या कायनात का बनाना आसान था, ताकि आपको अल्लाह की क्रिएशन को जरिए आप यकीन आए कि आसमान और ज़मीन का पैदा करना इंसान को पैदा करने की निस्बत यकीनन बड़ा काम है, मगर अक्सर इंसान जानते नहीं। अब हमने अपने अंदर तो देखा, अब बाहर देखें आप। अब ज़मीन को देखें, छोटा सा प्लेनेट है, हम समझते हैं बहुत बड़ी जगह है ये, लेकिन इसको अगर आप सूरज के मुकाबले में ये बहुत छोटा है, सूरज करोड़ों गुना बड़ा है। मगर गैलेक्सी के अंदर सूरज का वजूद हमें नजर नहीं आता, सूरज कहाँ पर है। सूरज से बड़े और छोटे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं हर गैलेक्सी के अंदर, और एक गैलेक्सी का फासला दूसरी गैलेक्सी से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। और कायनात में इनफाइनाइट गैलेक्सीज हैं, पहले मिलियंस कहते थे, फिर बिलियंस कहते हैं, अब वो कहते हैं वी डोंट रियली नो कि कितनी गैलेक्सीज हैं दुनिया के अंदर। और कुरान शरीफ के अंदर जो अल्फाज हैं, या जो अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, हमें फिक्र दी है कि जो दुनिया में अंधा बहरा और गूंगा है, वो आने वाली दुनिया में भी ऐसा ही उठाया जाएगा। अल्लाह ने हमें इतना ज़बरदस्त दिमाग दिया है कि हम उसे जानवरों की तरह जिंदा हैं, रोटी बोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, अल्लाह की क्रिएशन को नहीं देख रहे। और एक जगह आप देखें सूरह कहफ में एक जगह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि अगर समंदर में रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए और वो ख़त्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें ख़त्म ना हो, बल्कि इतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो भी किफ़ायत ना करे। एक और जगह है ना, सब कलम, सब दरख्त कलम बन जाए, सब समुंदर स्याही बन जाए और समुंदर लेते चले आए। तो ये बातें हमें जब समझ आती हैं जब हम गौर व फिक्र करते हैं। कहते हैं कि एक्वायर्ड नॉलेज जो अल्लाह ने दिमाग दिया उसको यूज़ करते हैं, और जो कौमें एक्वायर्ड नॉलेज में आगे बढ़ जाती हैं वही दुनिया में फिर आगे बढ़ती हैं। लेकिन न्यूटन जो है सबसे मशहूर तरीन साइंटिस्ट था। अगर आप सब साइंटिस्ट दुनिया की जमा करें और हर एक की कंट्रीब्यूशन देखें तो न्यूटन की कंट्रीब्यूशन हर एक से ज़्यादा है। ही वॉज रियली ए जीनियस। अब उसकी स्टेटमेंट देखिए कायनात के बारे में। उसने कहा कि जब ये कायनात को देखना शुरू करते हैं आप, तो फिर आप कहते हैं कि ये खुद नहीं बनी चीज़ें, इनका कोई पावरफुल बीइंग है। अल्लाह को पावरफुल बीइंग कह रहा है कि ये खुद चीज़ें नहीं बनी है, ये पॉसिबल नहीं है कि इनफाइनाइट मास घूमते चले जा रहे हैं और एक दूसरे टकरा भी नहीं रहे। तो कहता है ये कोई पावरफुल बीइंग है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है आपने, मशहूर तरीन साइंटिस्ट जिसकी चंद साल पहले डेथ हुई। वो एक ज़माने में कहा करते थे कि साइंटिस्ट ऐसी इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं, अगर हमने इक्वेशन डेवलप कर ली और हमें सफिशिएंट कंप्यूटर टाइम मिल गया तो हम सब कुछ मालूम कर सकेंगे, प्रिडिक्ट कर सकेंगे। लेकिन मौत से चंद साल पहले उनकी स्टेटमेंट आई, ह्यूमैनिटी विल नेवर नो एवरीथिंग।
ان کا صرف 4% کائنات کا ویزیبل ہے جو مسٹیریس ہے، وہ بھی نہیں پتا ہمیں کیا ہے، اور 96% وی ڈونٹ ریئلی نو. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہیومینٹی ول نیور نو ایوری تھنگ. ہر جنریشن علم میں آگے بڑھتی چلی جائے گی، بٹ نو جنریشن ول ایور ریچ دا الٹیمیٹ ٹروتھ. یہ ٹولسٹائے کا نام سنا ہے، یہ مشہور ترین آتھر ہیں، یہ یو ایس ایس آر کے، یو ایس اے کے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ماڈسٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ان میں اکڑ بہت آ جاتی ہے. تو یہ بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے. وی کین نو اونلی دیٹ وی نو نتھنگ اینڈ دیٹ از دا ہائیسٹ ڈگری آف وزڈم. کہ اگر ہم دیکھیں نا ہمیں کیا معلوم ہے اللہ کی کریشن سے، ہمیں تو آیوٹا کا بھی نہیں پتا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے، اس میں وہ شیلو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو عقل کل کہتے ہیں، وہ سب سے بیوقوف لوگ ہیں. اب ہم ذرا آ جاتے ہیں مقصد حیات کی طرف. یہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے پرپز ڈریون لائف کے نام سے. یہ امریکن آتھر ہے رک بیرن. انہوں نے کہا کہ ڈے ون سے انسان سوچتا چلا ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. تو ان کا یہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی ہمیں جب تک ہم سیلفش ہوں گے، ہم اپنے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، جب تک ہم اپنے سے باہر نہیں نکلیں گے ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں چلے گا. پھر انہوں نے ایک بہت اچھی اسٹڈی کا ذکر کیا کہ امریکہ میں ایک نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی ہے، پروفیسر مور ہیڈ وہاں پروفیسر ہیں. انہوں نے اپنی کلاس کو ایک پروجیکٹ دیا کہ 250 ذہین ترین لوگوں کے نام چنیں اور ان سے ایک سوال پوچھیں. اور سوال کیا ہے کہ واٹ دا میننگ آف لائف، یہ زندگی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. وہ بہت حیران ہوئے جب رپورٹ لکھی گئی، ان لوگوں کے جوابات لکھے گئے. تو اس میں سے بہت سو نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے. ہر ایک نے اپنی مرضی بتائی کیونکہ کوئی فالو تو نہیں کر رہے تھے کسی مذہب کو. کچھ نے کہا کہ ہم کنفیوز ہیں، لیکن زیادہ نے کہا اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو ہمیں بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر خود ہی آتھر نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھیں مطلب یہ کہ جب بھی کوئی مشین بنتی ہے، فریج ہے، ٹوسٹر ہے، واشنگ مشین ہے، یا کوئی سی چیز ہے، تو جو کمپنی بناتی ہے ایک چھوٹا مینول دیتی ہے آپ کو، آپریٹنگ مینول. اس مینول کو آپریٹ کریں، اس طرح سے اگر نہیں کریں گے تو مشین ٹوٹ جائے گی اگر مینول کو فالو نہیں کیا، اس کی لائف کم ہو جائے گی. تو ان کا ہم تو سب سے کمپلیکیٹ چیز ہے، ہمارا تو کوئی سیل نہیں بنا سکتا، ہمارا بھی مینول ہوگا. پھر وہ خود ہی اس پر آ گیا، وہ عیسیٰ السلام پہ آن کے رک گیا کہ دیوبند سے پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے بتایا کہ ہم زندگی کیسے گزارے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، لیکن ہم اپنی مرضی میں لگ گئے ہیں. اور پھر ہم دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ نے قرآن بھیج دیا ہمارے پاس اور کہا میں خود حفاظت کروں گا، اس سے کوئی چینج نہیں آئے گا. اب ہمیں کوئی تصور ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، اسے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جو چلتا پھرتا قرآن ہے. اب ہمیں کنفیوژن نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس کے ان کے متعلق آپ دیکھیں مشہور ترین جو آتھرز ہیں، یہ برنٹ شاہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں. ان کا بہت اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے جب مذاہب کو پڑھا تو مجھے لگا دین تو اسلامی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر یہی واپس آ جائیں تو یہ دنیا کو دوبارہ امن اور سکون دے سکتے ہیں. کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے سے ہی دنیا امن سکون ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ وہ لوگ دے رہے ہیں جو ہمیں دیکھ کے مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ دین اسلامی ہے اور آپ ہی دنیا میں امن اور سکون دے سکتے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل بتاتا کیوں نہیں، ہمیں راستہ کیوں نہیں دکھاتا. تو اللہ اسی کو راستہ دکھاتا ہے جس میں کوئی اچھائی کا پہلو ہو. جس میں کوئی اچھائی کا پہلو نہیں ہے اس سے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت آیت ہے قرآن شریف کی، سورہ انفال کی. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے لوگ وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر ان کو سنواتا تو بے رحمی کے ساتھ منہ موڑ جاتے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس طرف قدم بڑھائے. ہمیں قدم بڑھانا چاہیے، ہمیں ارادہ کرنا چاہیے، پھر آپ دیکھیں خود ہی خود آپ کے قدم بڑھتے چلے جائیں گے. اب میں تھوڑا سا اسکپ کر لیتا ہوں. اس میں ملتان پچھلے دنوں گیا، وہاں پہ میرے ایک پروفیسر ہیں جو میرے کلاس فیلو تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ ان کے ساتھی تھے ملتان میں جو میٹرک ان کے ساتھ تھے، بہت طرح کے برے کاموں میں ملوث تھے، قبضہ گروپ میں تھے، رشوتوں میں، کرپشن میں. تو کہتے ہیں میں انہیں سمجھایا کرتا تھا کچھ اللہ کا نام لے لو، اللہ کی طرف مڑ جاؤ، اللہ کو سجدہ کر لو. تو کہتے ہیں میں اس وقت بہت مصروف ہوں بڑے کاموں میں پہلے سب کچھ کر لوں، وقت آئے گا تو میں یہ بھی کر لوں گا. تو کہتے ہیں میں تھک گیا، انہیں سمجھا کے پھر ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا
گھر سے نکلے، کار سے ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی اسپائنل کارڈ کٹ گئی. اب کہتے ہیں گھر پہ پڑے ہوتے ہیں، نوکر صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا. اور یہ پھر آپ دیکھیں قرآن شریف کی آیت دیکھیے، اس روز سخت آفت آ پڑے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور انکار کرتے تھے. پتہ نہیں ہم میں سے کب کس کا وقت آ جائے، اس سے ہمیں ارادہ کر لینا چاہیے تاکہ ہم ٹھیک راستے پہ چل پڑیں. اب تھوڑا سا میں بریفلی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جس کے لیے ہم بنائے گئے تھے. اللہ نے ہمیں بتا دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے رکھ دی، قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا. اب یہ کیا ہم وہ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب پچھلے 25 سال سے میں گھوم رہا ہوں ملک کے اندر مختلف اداروں میں، جس میں اڈیالہ جیل بھی شامل ہے، ڈفرینٹ ادارے شامل ہیں، اور مجھے بہت قریب سے ملک کے حالات دیکھنے کا موقع ملا. تو میں یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوا کہ جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا تھا کیا یہ واقعی ہم وہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے متعلق چند باتیں آپ سے کر کے ہم آخر میں آ جائیں گے. اب دیکھیں تصویر میں نے یہ حکیم سعید کی یاد میں لگائی ہے. ان کو ایک دفعہ ہم نے لیکچرز کے لیے بلایا تھا اپنے ہاں، تو بہت دیر تک وہ مچھلیوں کی باتیں کرتے رہے، چھوٹی مچھلیاں، بڑی مچھلیاں، رنگ برنگی مچھلیاں. پھر خود ہی کہنے لگے دیکھے مچھلیوں میں سے اسمیل آتی ہے، فشی اسمیل، کیونکہ کھاتی ہیں اپنی چھوٹی مچھلیوں کو. سانپ اپنے بچوں کو کھا لیتا ہے، مگرمچھ اپنے بچوں کو کھا لیتا ہے، انہیں اسپیسیفک اسمیل آتی ہے. کہنے لگے مجھے انسانوں میں اسمیل آ رہی ہے آج کل، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار محبت کے لیے بنایا تھا، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے بنایا تھا. اب ہم ٹارچر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. جانور تو جب کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے، ہم تو بغیر وجہ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہزاروں لاکھوں مریضوں کو دیکھتا ہوں اور ان میں سے 80% میرے وہ مریض ہیں جو عدم قناعت کا شکار ہیں، لالچ ہے، حرص ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے. کہتے ہیں اگر یہ چیزیں ہمیں کم ہو جائیں تو ہمیں بہت سی بیماریاں کم ہو جائیں گی ہمارے اندر. اڈیالہ جیل میں جو میں نے حالت دیکھے، پاکستان کے ہر جیل میں تقریباً 70% انوسنٹ لوگ ہیں، اور یہ بالکل معصوم لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کیا، یتیم ہیں، مسکین ہیں. کرائم کوئی کرتا ہے، پنشمنٹ کسی اور کو مل جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ شاید کفر کی حکومت کچھ عرصے برداشت کر لے، لیکن ظلم و ستم اور ناانصافی کی حکومت بہت عرصے برداشت نہیں ہوتی. کبھی کبھی خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں کتنی ڈھیل اللہ نے دی ہے، 75 سال دے دیا ہمیں، اور کتنا ٹائم ملے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح کے میں نے بہت سے کیسز وہاں جیل میں دیکھے کہ جیل کے اندر جو کہتے ہیں دہشت گرد پکڑا گیا، یہ دہشت گرد ہے، یہ کلاشنکوف ہے. تو کبھی کبھی یقین نہیں آتا اب خبروں پہ کہ واقعی جو جیل میں لوگ ہیں واقعی دہشت گرد ہیں یا بیچارے یتیم مسکین غریب لوگ ہیں. ایک خرابی جو ہمیں بہت زیادہ آ گئی ہے وہ دولت کی ریس ہے، اندھی دولت کی ریس. اور قومیں تباہ اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ غلط طریقوں سے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب قوم یا کوئی سویلائزیشن تباہ ہوتی ہے تو اس کا اوپر کا لیئر روٹ کر جاتا ہے، پیسے کے پیچھے وہ چل پڑتے ہیں، اور پھر یہ خرابی آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. اوپر کے لوگ تو عیش و عشرت کے لیے کرتے ہیں، غریب لوگ بیچارے سروائیول کے لیے کرتے ہیں. لیکن خرابیاں تقریباً نیچے تک آ گئی ہیں، اور جب خرابیاں اتنی زیادہ آ جائیں تو پھر چینج کی امید کی جا سکتی ہے. دوسرا ہمیں جو غلط کام ہے کہ ہم بس ہر طرح سے اوپر جانا چاہتے ہیں، پوزیشن مل جائے، پیسہ مل جائے، عہدہ مل جائے، اور اس کو پھر ہم غلط طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. ایک حدیث کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں کہ عہدے کے پیچھے نہ بھاگو، کیونکہ اس سے آپ خرابیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. بہت کم لوگ ہیں جو عہدہ ملنے کے بعد اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ خرابی ہمیں جو ہے نا سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے، منافقت بے انتہا ہے. اور یہ میں ایک میجک مرر کے نام سے مجھے کتاب ملی تھی جب میں اسکول میں تھا. ایک صاحب کو ایک میجک مرر مل گیا اور اس میں ان کی اصل سیرت نظر آتی تھی کہ اصل میں ہے کیا. آپ بیوٹی پارلر چلے جائیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں عام مرر کے اندر، لیکن جب وہ اس مرر کو دیکھتے تھے، کوئی خرابی کرتے تھے تو ان کی سیرت اور بگڑتی چلی جاتی تھی. ہمیں اگر کہیں سے میجک مرر مل جائے، ہمیں معلوم ہو جائے ہم اندر باہر ایک ہیں یا نہیں ہیں، تو شاید ہمیں نفرت ہو جائے اپنے آپ کو. تو یہ سب خرابیاں ہمارے اندر آتی چلی جا رہی ہیں. اور جو ہے شوشا، دیکھو میرے دکھاوا، میرے پاس کیا ہے، مطلب دینا کسی کو کچھ نہیں لیکن بتانا کہ میرے پاس کیا ہے. اور یہ اتنا زیادہ ہمارے دین میں سختی سے منع ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، ہمیں اسے شیئر کرنا ہے.
ایک بہت خوبصورت سا قصہ جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اس کے متعلق. میری وائف ڈاکٹر ہیں, ہم ملیشیا گئے کافی عرصے پہلے, کچھ لیکچرز تھے, تو وہاں ایک ملیشین ڈاکٹرز اور ان کی وائف جنہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل سے کیا تھا 50 سال پہلے, فل پروفیسر ہیں وہاں, وہ پاکستان آئے تھے. وہاں گئے تو انوائٹ کیا ہمیں اپنے گھر پہ. کھانے کے بعد مجھے بڑے مسکرا کے کہنے لگے کہ جب سے میں اور میری بیوی پاکستان سے آئے ہیں, میری بیوی میری دشمن بن گئی ہے. میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے بہت بری باتیں سنی اپنے ملک کے متعلق, ان کبھی یہ نہیں سنا کہ بیویوں کو دشمن بنایا تھا پاکستان. میں نے کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہ ہم اسلام آباد گئے تھے, وہاں ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ہمیں گھر پہ انوائٹ کیا کھانے پہ. وہ ملیشیا آنا چاہ رہے تھے. کھانے کے بعد سب کو رخصت کیا اور ڈرائنگ روم میں میز پہ بہت سارے ڈبے سجے ہوئے تھے جن میں ہیرے تھے, ڈائمنڈس تھے, زیور تھے سونے کے. اور ہر ڈبہ کھول کے مجھے دکھایا کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں موقع پہ دیا, اپنی بیوی کو فلاں موقع پہ دیا, اپنی بیوی کو فلاں موقع پہ دیا. کہتے میرے دل میں خیال تھا کہ آخر میں ہم سے پوچھیں گے کہ ایک دو اپنی بیوی کے سلیکٹ کر لو, لیکن پھر بند کر کے واپس بھیج دیے. اب ہم دونوں ملیشیا آ گئے ہیں. میری بیوی روز تانا دیتی ہے کہ اس نے تو یہ کچھ دیا, تم نے مجھے کیا دیا. دینا کسی کو کچھ نہیں, ترسانا لوگوں کو, بتانا لوگوں کو. اور دیکھ قرآن شریف کے اندر کتنی زبردست یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی, سورہ بقرہ کیا دردناک سزا کی خوشخبری دے دو. یہ سورہ توبہ کی ہے. دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں, انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ سونے چاندی پر جہنم کی آگ دکھائی جائے گی, پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, تو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. دیکھیں جب پاکستان بنا تھا اتنا ڈفرینس نہیں تھا امیر اور غریب کے اندر. اب کچھ فرعون بن گئے ہیں, کچھ فرعون کے سامنے جھکنے والے بن گئے ہیں. نہ اللہ فرعونوں کو پسند کرتا ہے, نہ فرعونوں کے سامنے جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, پھر دیکھیں بڑے ملک چھوٹوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بڑے ملکوں کے پاس سارے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں, نیوکلیر ویپنز ہیں, کیمیکل ویپنز ہیں, بیولوجیکل ویپنز ہیں. چھوٹے ملکوں پہ حملہ کر دیتے ہیں, اور جب ویپنز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یو آر وائلیٹنگ دا رولز آف وار, یعنی کہ جنگل کا قانون ہے دنیا کے اندر. بڑے ملک چھوٹوں کو تنگ کر رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اور یہ چینج کا وقت ہے جو مجھے لگتا ہے, اور ہمیں مطلب احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ بہت خوبصورت آیت ہے قرآن شریف کہ تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئی ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے. بہت سے قصوروں سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ہم آخری پارٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ اس کے بعد یہ عزیز قدسی ہے, ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے, تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے, تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اللہ نے صاف صاف چیزیں بتا دی. آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے, قرآن ہمارے سامنے ہے. اگر ہم اپنی نفس کے غلام بن گئے تو پھر ہم دنیا میں ہی سفر کریں گے, اور بعد میں بھی بہتری کی امید نہیں ہوگی. اچھا, اب ہم تھوڑا سا اس پہ آ جاتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں آج کل, ہم خوش کیوں نہیں ہیں, اور ہم کیا کریں کہ ہمیں سکون قلب مل جائے, اطمینان مل جائے. اور سب سے بڑی دولت میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو سکون قلب ہے. یہ پیسہ, دولت, پوزیشن آپ کو سکون قلب مہیا نہیں کر سکتی. اس میں دیکھیں کچھ آپ کو چہرے نظر آتے ہیں جو آپ کہتے ہیں بڑے خوش لگ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا پلیجر, وقتی خوشی. یہ وقتی خوشی جو ہے یہ آؤٹر چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اب جیسے فوٹو کھینچ رہا ہے, کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, اب پھر ان کا پہلے جیسا منہ بن جاتا ہے. تو یہ ہم اس وقت پلیجر کی بات نہیں کر رہے, وقتی خوشی کی باتیں نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ پرماننٹ ہیپینس جو آپ کے اندر سے جنریٹ ہوتی ہے. آپ جھوپڑی میں ہیں پھر بھی آپ کو سکون ہے, آپ محل میں ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے. وہ سکون ہمیں کس طرح حاصل ہوتا ہے, اس کی ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو بہت خوف زدہ ہیں, مطلب سوچ رہے ہیں, پریشان لگ رہے ہیں. ڈاکٹر اسد کا نام سنا ہوگا آپ نے, جنہوں نے روڈ ٹو مکہ کتاب لکھی, پھر میسیج آف قرآن کے نام سے بڑی خوبصورت کتاب ہے ان کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ اور ان کی وائف جو ہے, یہ ان کی وائف یہودی تھیں, یہ کرسچن تھے, یہ اچھے انسان تھے, کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تھے, پیدا ان گھروں میں ہوئے تھے. کہتے ہیں جب ہم گھومتے تھے یوروپ میں, امریکہ میں, ہمیں امیر ترین لوگ, ملینئر, بلینئر, خوف زدہ نظر آتے تھے, ان کے چہروں پہ پریشانیاں تھیں. کہتے ہیں پھر ہم سوچتے تھے کیوں پریشان ہیں یہ لوگ, سب کچھ تو ان کے پاس ہے, انہیں سکون کیوں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہمیں چند چہرے پرسکون نظر آنے شروع ہوئے, پر نور نظر آنے شروع ہوئے.
ہم نے ان کو فالو کیا تو دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مذہب کو اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں. کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو کلوزلی واچ کیا اور پھر دیکھا کہ یہ اچھے کرسچن ہیں تو اچھے کرسچنس ہیں، مسلمان ہیں اچھے مسلمان ہیں، یہودی اچھے یہودی ہیں. پھر کہتے ہیں ہم نے ڈفرینٹ مذاہب کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور پھر ہم کنکلوژن میں پہنچے کہ دین تو اسلام ہی ہے. پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے پھر میسج آف قرآن کے نام سے کتاب بھی لکھی تھی. یہ جو کتاب ہے ان کی میسج آف قرآن، اس میں اگر اس کا پریفیس پڑھے اس کتاب کا تو لکھا ہے کہ میں نے سب دینی کتابیں پڑھی ہیں غور سے، ان قرآن ایک واحد کتاب ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں اس پہ عمل کریں تو آپ کو دنیا میں سکون ملے گا، پرسکون زندگی ہوگی اور بعد میں بھی اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوگی. اچھا ہم یہاں پر اب آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں پرماننٹ پیس آف مائنڈ مل جائے، سکون قلب مل جائے. اور اس سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ سکون قلب ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ہم چند باتیں کریں گے. ایک سروے کا ذکر کریں گے جو امریکہ میں ہوا چند سال پہلے. امریکہ میں 7-8 سال رہا، وہاں پڑھاتا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا. ان کی سوسائٹی کو میں نے کلوزلی واچ بھی کیا ہے. تو وہاں پہ سرویز ہوتے رہتے ہیں کہ اصل سکون قلب جو پیس فرام ود ان آپ کے اندر سے جنریٹ ہوتا ہے کن چیزوں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں ملٹیپل سرویز کا ذکر ہے یہاں پہ. انہوں نے ایک کوشچنر بنایا، کمپیوٹرائز کوشچنر، جس میں آپ کی انر فیلنگ معلوم ہوتی ہے یا آپ اصل میں فیل کیا کر رہے ہیں. اور پھر ڈسٹریبیوٹ کیا موسٹلی امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں، جاپان میں اور کچھ غریب ملکوں میں. اور اس کے ریزلٹس دیکھ کے انہوں نے انالائز کیا کہ کن لوگوں کو اصل سکون قلب حاصل ہے. یہ بڑے پریشان ہوئے دیکھ کر کہ امریکن جو پاپولیشن تھی وہاں 80% کے جوابات تھے کہ ہمیں سکون قلب حاصل نہیں ہے. سب کچھ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، گرین کارڈ مل جائے تو ہم کہتے ہیں جنرل کارڈ مل گیا. لیکن 80% امریکنز نے کہا کہ ہم سلیپنگ پلس کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پلیجر کی ویو آتی ہے، پھر وہ ڈپریشن میں بدل جاتی ہے. 16% کے جوابات تھے کہ ہمیں لائف از سو گزارا ہے. جیسے ہم پوچھتے ہیں نا اکثر لوگوں سے بھی کیا حال ہے، لوگ کہتے ہیں گزارا ہے. یہ اتنی بری بات نہیں ہے، گزارا ہے نہ اچھا ہے نہ برا ہے. صرف 4% جو بات رہ گئے ان کو سکون قلب کے بڑے اچھے جوابات تھے. وہ بڑے پریشان ہوئے دیکھ کے. بعض غریب ملکوں میں بنگلہ دیش ایک آدھا اور وہاں پہ 7-8% نے کہا ہمیں سکون قلب حاصل ہے. جو امریکن پریشان ہوئے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اور یہاں 7-8% سکون قلب ہے غریب ملکوں میں اور ہمیں 4% ہے. تو انہوں نے ان 4% کو بلایا، ان کی لائف کو اسٹڈی کیا اور 3 چیزیں کھل کے سامنے آئیں. نمبر 1 جو تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ 4% جو لوگ ہیں جنہیں سکون قلب حاصل ہے یہ امیر ترین لوگ نہیں ہیں. مطلب یہ مڈل کلاس ہیں، لوور مڈل ہیں، غریب بھی بہت ہیں، اس میں امیر بھی ہیں لیکن بہت کم. تو نمبر 1 کنکلوژن تھا کہ سکون قلب حاصل کرنے کے لیے پوزیشن، پیسہ، دولت کی ضرورت نہیں ہے، اٹس سم تھنگ ایلس. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ 2 چیزیں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ اپنی لائف میں اور آپ اسے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. اس میں انہوں نے دیکھا یہ 4% جو لوگ تھے یہ بڑے ہیلپ فل لوگ تھے، پیار محبت کرنے والے تھے. ماں باپ کے یا تو ان کے ساتھ رہتے تھے یا ان سے ملتے جلتے تھے، بھائی بہنوں سے پیار محبت تھی، ریلیٹیو سے ملتے تھے، اسٹرینجر سے مدد کرتے تھے، اولڈ پیپل ہومز میں جاتے تھے، ڈسیبلڈ بچوں کے سینٹر میں جاتے تھے، ہر ایک کی مدد کرتے جو اسٹرینجرز بھی تھے. جو امریکن ذرا پریشان ہوئے کہ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں اسٹرینجرز کے اوپر. انہوں نے کہا جی آپ کا ہم ڈیٹیل میڈیکل لینا چاہتے ہیں کہ آپ نارمل ہیں یا نارمل ہیں. پاگل بھی تو ہنستے رہتے ہیں ہر بار. جو ان کا ڈیٹیل میڈیکل کیا انہوں نے، ان کے سی ٹی اسکینس کیے، ایم آر آئیز کیے، ہارمون ریٹس دیکھے تو پتہ چلا کہ جو لوگ پیار محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور کام آتے ہیں ان کے اندر ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جسے ہم پیس کیپنگ ہارمونس کہتے ہیں. اور جو منافق ہیں، جھوٹے ہیں، حسد کر رہے ہیں، مطلب لالچ کر رہے ہیں، ان کے اندر پوائزنس ہارمونز نکلتے ہیں جو ان کی صحت بھی خراب کر دیتے ہیں اور ان میں سکون ختم ہو جاتا ہے. اور آخری چیز جو دیکھی ان 4% لوگوں میں، یہ اسٹرکٹلی بلیو کر رہے تھے کسی نہ کسی مذہب میں. کرسچن سے اچھے کرسچن سے، اللہ پہ پورا یقین تھا، یہودی اچھے یہودی تھے، مسلمان اچھے مسلمان تھے. یہ 2 چیزیں دیکھیں قرآن پورا یہی کہتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. یہ 2 چیزیں جن لوگوں کے اندر ہیں ان کو دنیا کے اندر بھی سکون ملتا ہے اور آخرت میں بھی بہتری کی امید. یہ دیکھیں سکون قلب اور سچی خوشی ہیں، یہ بڑی خوبصورت ایک انہوں نے تو بلینس خرچ کیے سرویز کے اندر. یہاں پہ ایک آیت کے اندر بریفلی بتا دیا گیا ہے کہ وہ پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو.
وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اسے عنقریب مکمل سکون قلب حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم کسی کو نہیں بھی دے سکتے، اچھی طرح بات تو کر سکتے ہیں، مسکرا کے بات تو کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کرتے لوگوں سے۔ جتنا بڑا افسر ہوتا ہے اسے اتنا جھک جانا چاہیے، اتنا ہی برا منہ بناتا ہے، اتنی بری تیوریاں چڑھاتا ہے۔ تو اللہ تو ہمیں آزماتا ہے، کسی کو دے کے کسی کو نہ دے کے، اور ہمیں ہر حالت میں اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کی یاد، لوگوں کی خدمت، اللہ کی یاد، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد یہ وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث کا دیکھیں مفہوم ہے کہ جو ہے نا لوگوں سے ٹریٹمنٹ جیسے آپ کا کیسا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے جس شخص میں مندرجہ ذیل 4 صفات ہوں گی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ قریب لوگوں کے قریب ہونے والا، جس کی قربت کے لوگ خواہش مند ہوں۔ سہل لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، دوسروں کے کام آنے والا۔ حین طبیعت میں انکساری، عاجزی، تکبر سے دوری۔ اللین نرم زبان، پیار محبت سے پیش آنے والا۔ یہ اپنے عادت پیدا کریں، اللہ کے بندے آپ سے خوش ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں، پھر آپ دیکھیں دنیا میں بھی سکون ملے گا، اور انشاءاللہ بعد میں بھی بہتری کی امید ہوگی۔ یہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، میرے خیال میں آپ لوگ اسے ضرور پڑھیں۔ یہ ہے تو برٹن رسل کی، لیکن پوری کتاب کے اندر اس نے آدھی کتاب ہے کہ ہم خوش کیوں نہیں ہیں، آدھی کتاب ہے ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں، اور آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس اس کے ہیں۔ یہ میتھمیٹیشین بھی تھا برٹن رسل۔ ٹو ملٹیپلائی ہیپینس یو مسٹ ڈیوائڈ اٹ۔ خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں، خوشیاں کے پیچھے دوڑنے سے خوشیاں نہیں ملتی۔ جتنی آپ خوشیاں بانٹیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، کام آئیں گے، اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دے گا۔ جی میرے خیال میں تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت شعر ہیں۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، پھر دکھ ہے کیا کہ جیتے جی اپنی خوشی چلے۔ لایا خدا تو آئے، بلایا تو بس چلے، جس کام سے تھا بھیجا کیا وہ بھی کر چلے۔ بس ہمیں سوچنا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا کیوں ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور ہم کیا وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور آخر میں حدیث قدسی ہے، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور میری آزمائش پر صبر نہ کیا اور میری رحمت پر شکر نہ کیا اور میرے دیے ہوئے پہ قناعت نہ کی، تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے۔ اگر جس میں صبر شکر اور قناعت آ جائے، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ دیکھیں اللہ ہر ایک وہ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اللہ اسی میں سے ہمیں آزمائے گا جو ہمیں دیا ہے۔ جس کو بہت کچھ دیا ہے اس کو تو بہت کڑی آزمائش ہوگی، جس کو کم دیا ہے اس کی آزمائش تو بہت کم ہوگی۔ ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے اسے کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ جو آپ کو ملا ہے سر جھکا کے میں کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور جو ملا ہے اس پہ صبر شکر اور قناعت کرنی ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت حدیث کے الفاظ ہیں جو بخاری شریف کے ہیں۔ یہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیزرٹ میں جا رہے تھے، صحرا میں جا رہے تھے، تو ایک انگلی سے آپ نے ریکٹینگل بنائی ریت کے اوپر، ایک ورٹیکل لائن بنائی اور بہت ساری ہارزونٹل لائن بنائی، اور کئی ریکٹینگل زندگی ہے آپ کی۔ یہ ورٹیکل لائن جو نیچے آ رہی ہے یہ خواہشات ہیں جو دنیا میں بھی ہوں گی اور دنیا سے جاتے وقت بھی ہوگی، اور جو تھوڑی سی لائن ہے ہاریزونٹل یہ ہیپننگز ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کیا کیا مین واقعات ہوں گے، کچھ چیزیں اللہ نے ہر ایک کے لیے لکھ دی ہیں، اور پھر ہمیں فریڈم دے دی باقی کے اندر۔ تو ہر ایک کی مختلف ہیپننگز ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور اسے اسی طرح آزمایا جائے گا جس کو دیا ہے، جو جینیٹک کوڈ آپ کا ہے، آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اسی میں سے آپ کی آزمائش ہوگی۔ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، جس کو بہت کچھ ملا ہے اس کی آزمائش تو کڑی ہوگی، تو اس لیے کس کو کیا ملا کیا نہیں ملا اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ محمد بخش پنجابی کے بہت مشہور شاعر ہیں، ان کا بڑا اچھا شعر ہے کہ مالی دا کم پانی دینا ہر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ دیکھ ہمارا کام تو محنت کر رہے ہیں، اور ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت کے نمبر دیتے ہیں اور آپ کی کوشش کے نمبر دیتے ہیں، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں پورے نمبر ملتے ہیں اگر ہماری نیت اچھی ہے اور کوشش پوری ہے، پھر اللہ پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہاں نہیں ملا ہمیں انشاءاللہ وہاں ضرور ملے گا۔ اور آخر میں ہمیں جانا تو ہے دنیا سے۔ یہ بڑی خوبصورت وہ بات ہے کہ when you pass on someday the only thing you can keep are the things you have given away۔ جو اوروں کو دے دی، پیار محبت دے دیا، اپنا پیسہ اوروں کو شیئر کر دیا، خوشیاں اوروں کو دے دی، وہ آپ کے ساتھ جائے گا، باقی کا تو آپ کے ساتھ دینا ہوگا۔ اور آخر میں یہ دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں جو ہر نماز کے بعد ہم مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی اللہ ہماری اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمیشہ۔
اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہے طلبہ میں سے طالبات میں سے، وہ سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. یہ ڈاکٹر صاحب کے زندگی کے تجربات ہیں، ان کے مشاہدات ہیں جو انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، تو اسی روشنی میں گفتگو ہوئی ہے. تو کوئی سوال اگر ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی کوئی سوال؟ احسان مالک صاحب آپ موجود ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے ویسے تو آپ کا اس موضوع پہ ایک لیکچر رکھتے ہوتے تھے ہم کہ پاور پوٹینشیل آف دا مسلم ورلڈ. تو اگر آپ 5-10 منٹ ڈاکٹر صاحب پاکستان کی جو ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی کا ایک سفر ہے اس بارے میں بھی تھوڑا سا نئی نسل کو آگاہ فرمائیں کہ پاکستان نے کیسے محنت کی تھی اور آپ کے کولیگز کا اس میں کیا کنٹریبیوشن تھا، تو یہ بھی ان کے لیے ایک یعنی اچھا وہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ بھی ذرا گفتگو فرمائیے. جی میں خیال میں اس میں کسی موقع پہ ہم ذرا تصویروں کے ساتھ لیکچر بھی کر لیں گے. لیکن جیسے پاکستان میں شروع کیسے ہوا، یہ جو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت کرم ہے کہ پاکستان بن کیسے گیا. سب سے پہلے جو نا پہلا جو ہم کہتے ہیں کہ میریکل جو ہے پاکستان کے ساتھ، یہ 47 میں پاکستان کا بننا ایک بڑا میریکل تھا. اور دوسرا میریکل میں یہ کہوں گا کہ 58 مسلمان ملک ہیں دنیا میں اس وقت. ایک سے ایک امیر ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تیل ہے. پاکستان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے پاس بڑی اچھی مین پاور ہے، ہیومن ریسورس ہے. اور پاکستان 58 ملکوں میں سے اس وقت واحد ملک ہے، اسلامک ملک، جس نے یہاں تک پہنچا ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی میں. یہاں دنیا کے صرف چند ملک پہنچے ہیں. یہ کس طرح پاسبل ہوا، کیسے ہوا، یہ میں کہتا ہوں سیکنڈ میریکل جو ہوا ہے کہ اللہ نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے، اس خطے سے کام لینا ہے، اور الٹیمیٹلی روشنی یہیں سے نکلے گی. اور اتنے اچھے لوگ موجود ہیں یہاں پہ، اتنے قابل لوگ موجود ہیں کہ وہ ہر چیز اٹینڈ کر سکتے ہیں اگر کام میرٹ پہ ہو، اور مطلب کوئی بیک ڈور اینٹریز نہ ہو، سفارشیں نہ ہوں. کمیشن جو کامیاب ہوا ایٹامک انرجی کمیشن، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمیں ایسی لیڈرشپ مل گئی شروع میں جس نے بالکل میرٹ پہ کام کیا، جو بہت قابل ترین لوگ تھے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے کمیشن کے اندر آ گئے تھے. اور پھر ہم نے 15-20 سال کے اندر جو کچھ اٹین کیا وہ ایک معمولی چیز نہیں تھی. یہ اسٹارٹنگ فرام زیرو. ہماری صرف 2 یونیورسٹی تھی پارٹیشن کے بعد، پنجاب یونیورسٹی اینڈ کراچی یونیورسٹی. سائنس ٹیچر بالکل نہیں تھے. اور ان حالات کے اندر جب یہ شروع ہوا کام، اور کس طرح پھر ہم یہاں تک پہنچے، یہ بہت لمبی کہانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ کس طرح اسٹارٹنگ فرام زیرو. ایک کراچی میں کمرہ لیا تھا پہلے 55 میں، 8 فٹ بائی 10 فٹ کی کوٹلی تھی، اینڈ دیٹ واز اٹامک انرجی کمیٹی جہاں ہم نے شروع کیا تھا. اور پھر کس طرح یہ بڑھتے بڑھتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمیشن بڑھتی چلی گئی. اس میں 40-50 ہزار سے زیادہ لوگ ہیں. پھر نیسکوم ہے، پھر کہوٹا ہے، پھر اسپارکو ہے. یہ سب آف شوٹس ہیں کمیشن کے. یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. اللہ کوئی مقصود ہے اس ملک سے کام لینے کا، اور یہ بہت لمبی کہانی ہے. کسی وقت پہ انشاءاللہ تصویروں کے سامنے اس کا ذکر کریں گے. جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. شہزاد بھائی آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو ہم نے مختلف طرح سے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ مقصد حیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک جگہ قرآن شریف میں فرمایا کہ انسانوں کو عبادت کے لیے، دوسری طرف ہم عموماً یہ سنتے ہیں کہ مقصد حیات جو ہے، جو آپ کی ساری بات سے بھی واضح تھا کہ خدمت انسانیت ہے. تو اگر آپ اپنی زبان سے یہ بتا دیں کچھ واضح الفاظ میں کہ مقصد حیات اصل میں کیا ہے، وہ اچھا ہوگا. دیکھیں اس میں جو ہے نا کہ اللہ نے جیسے نا اپنا قرآن اور آپ کی زندگی ہمارے سامنے رکھ دی. مقصد حیات صرف لیونگ فار ادرس، مطلب لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا. مطلب یہ بالکل جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو قرآن اور آپ کی زندگی ہے وہ ہمیں سب کچھ بتاتی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں نا ہر پروفٹ پہ ہمارا یقین ہے. ہر پیغمبر نے ایک ہی باتیں بتائی
کہ زندگی جو ہے یہ لیونگ فار ادرس ہے، مطلب پیار ہے، محبت ہے، خدمت ہے اوروں کی. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی اپنا اللہ تعالیٰ کریشن کو دیکھ کے اللہ کے پہچانو. یہ دونوں چیزیں کمبائنڈ آپ کر دیں جو ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، کہ ہمیں جتنا بھی سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے، دماغ کو یوز کرنا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا کریشن جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ کو پہچاننا، اور پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ہر ایک اپنی امیجنیشن کر لے، دنیا میں کیوس پیدا ہو جائے کہ ہر ایک کو ایک خاص طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کرنے کی باتیں ہیں، نہ کرنے کی باتیں، اسے ہم فالو کریں اور اپنے دماغ کو استعمال کریں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اللہ کی کریشن کیا ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. جی اور کوئی سوال؟ جی حضرات، کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو آپ ہینڈ ریز کریں. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب آج کی گفتگو کے بارے میں کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جی محفوظ صاحبہ آپ سوال کریں. جی انمیوٹ کر کے سوال کیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پر یہ کانسیپٹ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ اتنا اہم نہیں، اور جو ریویل نالج ہے اسی کے اوپر ہی اپنی لائف جو ہے وہ اس کے اوپر لوگ جو بھی دینی طبقہ ہے وہ اس چیز کی طرف ہی بلاتا ہے کہ صرف اور صرف ریویل نالج کے اوپر ہی رہا جائے، اور جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ اتنا اہم نہیں. اور اگر کوئی ایکوائرڈ نالج گین کرنا چاہتا ہے، اس میں بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت دنیا دار ہو گیا ہے، اور یہ کہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں رہی. تو اس کے اوپر ہماری کیسے ایک بیلنسڈ اپروچ بن سکتی ہے؟ آپ کی سوال دوبارہ کر رہے ہیں، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی تھی تو اس لیے. آواز نہیں آ رہی. جی محمد صاحبہ آپ سوال ریپیٹ کر لیں. سوال اگر ریپیٹ کر لیں. جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب تو آ رہی ہے، اب تھوڑا سا اونچا بولیں. جی عام طور پر دیندار طبقے میں یہ کانسیپٹ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ اہم نہیں ہے، جس جو ریویلڈ نالج ہے اسی کے اوپر ہی زندگی گزاری جائے. اور عام طور پر جو ایکوائرڈ نالج ہے اس کو حاصل کرنے کے اوپر بھی اتنا زیادہ یعنی اس کو پسند نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک بیلنسڈ اپروچ کس طرح سے بنائی جائے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جو لوگ صرف اور صرف دین کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ان کی اس طرح سے سیاست میں اور باقی معاملات میں کرنٹ افیئرس پر یا باقی چیزوں پر بھی پالیٹکس وغیرہ میں ان کا رول بھی نہیں ہوتا. تو کس طرح سے ایک بیلنسڈ قسم کی اپروچ جو دینی طبقہ ہے اس کے اندر بھی لے کر آئی جائے کہ وہ ایکوائرڈ اور ریویلڈ نالج دونوں کو لے کر دنیا میں ترقی کر سکے؟ شکریہ، بہت شکریہ. ہاں بیٹی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ہمارے دین کے اندر جتنی امپورٹنس ہے یہ سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، علم کی، کہ علم حاصل کریں اس کے لیے کہیں بھی جانا پڑے. اب دیکھیں اس وقت ہماری حالت بہت خراب ہے مسلم ورلڈ کی، لیکن آپ سائنس کی ہسٹری پہ چلے جائیں تو ڈفرینٹ سائنٹیفک ایراز کو آپ دیکھیں کہ پہلے رومنس تھے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مسلمان آ گئے. 600 سال تک مسلمان ڈومینیٹ کر رہے تھے، 700 سے لے کے 1400 عیسوی تک. اس وقت امریکہ ڈسکور نہیں ہوا تھا، یورپ ڈارک ایجز میں تھا، اور ہم جیسے آج کل یورپ سمجھا جاتے ہیں اس وقت ہم سمجھے جاتے تھے مسلمان وی آر ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ. لیکن پھر ہم نے ایکوائرڈ نالج جو ہے آہستہ آہستہ ختم کر دیا، ہم عیش و عشرت میں پڑ گئے. ہمارے دین میں اس کی بہت امپورٹنس ہے، اور جن قوموں کے پاس ان میں سے ایک چیز چلی جاتی ہے قومیں پھر شکار ہو جاتی ہیں تنزل کی. دونوں چیزوں کا بیلنس بہت ضروری ہے. اگر آپ کا ریویل نالج نہیں ہے آپ میں ایتھکس مورلس ختم ہو جائیں گے، ویلیوز ختم ہو جائیں گی. ایکوائرڈ نالج نہیں ہے تو آپ بالکل بیکورڈ ہو جائیں گے، اور دوسری قومیں آپ پہ
قابض ہو جائیں گی، جیسے آج کل ہو گیا ہے مسلمانوں کے حالات. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں کا بیلنس کیا جائے، اور جو قومیں ان دونوں کو بیلنس کرتی ہیں وہی آگے چلتی ہیں. اب امریکہ میں دیکھیں، وہاں پہ ایکوائرڈ نالج بہت آگے ہے، لیکن وہاں پہ اب میں کتابیں دیکھ رہا ہوں بہت ساری، وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے نا ایتھکس مورل ختم ہو گئے ہیں ہمارے، اور ریویلڈ نالج کا گم ہونے کی وجہ سے ہماری تنزل شروع ہو گیا ہے. تو دونوں چیزوں کا، جیسے آپ نے بہت ٹھیک فرمایا کہ دونوں چیزوں کا بیلنس بہت ضروری ہے، اور ہمیں زور دینا چاہیے کہ ہم جب ہی اوپر جا سکتے ہیں جب ہم دونوں چیزوں کے اندر آگے بڑھیں گے. جی حافظ عبداللہ صاحب آپ. جی حافظ عبداللہ صاحب آپ انمیوٹ کر لیں اور جی سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم سر السلام. ہم ہر لحاظ سے تنزلی کا شکار ہیں، اخلاقی لحاظ سے، دینی، دنیاوی، اخروی، مادی لحاظ سے، ہر لحاظ سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. فانی طور پر ہم اپنے آپ کو کیسے انفرادی طور پر، اور انفرادی ہم بہتر کریں گے تو اجتماعیت میں بھی آ جائے گی. یعنی ہم کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں اسپرچولی، روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کریں، اس کا کوئی مختصر سر عنایت فرمائیں جواب. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جہاں بھی جاتا ہوں ینگ لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں. جو آپ نے جو بات کہی نا وہی تقریباً سب لوگ کرتے ہیں کہ کتنے برے حالات ہو گئے ہیں، ناانصافیاں ہیں، ظلم و ستم ہے، انصاف کا نام و نشان نہیں ہے. مطلب یہ حالات جو ہے نا، اس سے بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر زمانہ جو ہے نا، آسانی کے بعد مشکل ہوتی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. یہ تو ہمارے صاف صاف ہے، سب کو معلوم ہے، دنیا میں ایسے حالات نہیں رہتے. اور ان میں ایک حدیث کا پڑھ کے مجھے بہت سکون ہوا، جو میں نے ذکر کیا تھا پہلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو. اللہ کہتے ہیں میں زمانہ ہوں. اس زمانے میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اعمال کردار کیا ہیں. آپ اپنی فکر کریں کہ میں اس زمانے میں کیا کر رہا ہوں. اگر اس زمانے میں بھی جہاں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، اگر پھر بھی آپ ٹھیک رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، رہ نہیں سکتے جو حالات ہیں، تو پھر آپ تو ولی اللہ ہیں. اس لیے فکر نہ کریں کہ حالات کیسے ہیں. آپ ہر ایک یہ سوچیں کہ میں نے اپنا کام ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو بہت برے حالات ہو گئے ہیں، بہتری کی امید اب آ رہی ہے. انشاءاللہ چینج آئے گا. اور ایک بہت خوبصورت دعا ہے جسے ہم انٹرنیشنل دعا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عقل، اتنا فہم دے دے، مجھے معلوم ہو جائے میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا. جو میں کر سکتا ہوں اس میں جم جاؤں پوری طرح، اور جو نہیں کر سکتا اس کی فکر نہ کروں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا سوچ سوچ کے ملک کے حالات ہیں. اس لیے آپ بالکل غم نہ کریں. آپ کہیں جی میں نے ٹھیک کام کرنا ہے، اپنی سراؤنڈنگ کو ٹھیک کام بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بتانا ہے، اور یہی آپ کا سب سے بڑا آپ کا جو ہے کام ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں چیٹ باکس میں ایک سوال ہے کہ آج کل کے طلبہ و طالبات میں کس طرح مقصد حیات کی اہمیت پیدا کی جائے، کیونکہ وہ وقت کا ضیاع بہت کرتے ہیں. ہاں نہیں، یہ بہت ہی، یہ اصل میں جو ہے نا ٹیچرز کا جو فقدان ہو گیا ہے. جو اصل ٹیچرز تھے، جو اصل ٹیچر کہلاتے تھے، کہ اگر ٹیچر جو ہیں وہ سورس ہوتے ہیں موٹیویشن کا اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر ٹیچرز ہی ایسے بن جائیں جو مطلب اصل ٹیچر نہ ہوں، اور وہ بھی دنیاوی چکروں میں لگ جائیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس کے اندر بس جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بھی بڑا اچھا کام ہے. مطلب یہ کہ ذرا لوگوں کو فہم پیدا کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں، چینج مجھے لگ رہا ہے جہاں بھی میں جا رہا ہوں لوگوں کے اندر یہ فیلنگ آ گئی. اور یہ فیلنگ آنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ یہ فیلنگ، جیسے ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں، تو یہ فیلنگ کا آ جانا جو ہے نا بگننگ ہے اچھے راستے کی طرف. ہمیں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، اور تھوڑا بہت جو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، جس سرکل میں جائیں ان کو بتاتے چلے جائیں. اور دیکھیں ہمارا کام تو کوشش ہے. ایک حدیث ہے نا کہ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہر ایک کا ہمارا کام ہے کوشش کریں اور ہماری نیت ٹھیک ہو. تو یہ دو چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اور یہ چیزیں پھر پھیلتی چلی جائیں آہستہ آہستہ. تو ہم اتنی برائی تک پہنچ گئے ہیں کہ کہاں تک ہم برے ہوں گے. اب تو انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور روشنی انشاءاللہ اسی سرزمین سے نکلے گی. جی احسان صاحب کنکلوڈ کر لیجیے گا. غالباً ڈاکٹر صاحب کا کنیکٹ نہیں ہو پا رہا. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ نے بہت فروٹفل گفتگو کی جی، اس سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملا.
ہم مزید کوشش کریں گے کہ آپ ہمیں زیادہ وقت عطا فرمائیں اور ہم آپ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. اس بھی کے لیکچر ساتھ ہے ہی میں ڈاکٹر صاحب انتظامیہ کا. کی طرف سے اور تمام طلباء و طالبات کی طرف سے آپ کا یہ ہمارے colleague ساتھی ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کل بھی انشاءاللہ اسی وقت ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہوگی انسانی رویے کے موضوع پہ, تو تمام طلبہ انشاءاللہ شریک ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ہم اگلے اپنے بہت سیشن شکریہ. کی طرف بہت بڑھتے ہیں. اچھا پروگرام کر رہے ہیں. خدا آپ کو کامیابی دے اور ان چیزوں کے ذریعے خدا کرے کہ ملک میں حالات میں کوئی تبدیلی پیدا ہو. بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ خیر.